बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीम अल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप से मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब, और उनसे हम जानेंगे पेंसिड की जंग की वजूहात और उसके साथ साथ डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपने बहुत कम सुनी हो, और अगर सुनी भी होंगी तो आपकी जो याद है वो ताज़ा हो जाएगी। मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 65 की जो वॉर थी सर, उसकी वजूहात क्या थी, वो स्टार्ट कैसे हुई थी? लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 1947 के अंदर आज़ाद हुए। अच्छा, पाकिस्तान जो एक छोटा मुल्क था और वो भी इस तरीके से कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान का एक विंग और दूसरे विंग के दरमियान, ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग के दरमियान तकरीबन 2500 किलोमीटर का दुश्मन का इलाका था, यानी कि इंडिया का इलाका था। पाकिस्तान को जब आज़ादी मिली तो इसके ऊपर जो हिंदू लीडरशिप थी, इंडियन लीडरशिप थी, वो इस बात पे खुश नहीं थी। और आप जानते हैं कि सरदार पटेल ने भी कहा कि बहुत जल्दी पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान के अंदर जो है शामिल हो जाएगा। लेकिन वो एक रिजॉल्व था जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 47 के अंदर जब माइग्रेशन हुई तो लाखों बंदे पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो मारे गए, जो सिखों के हाथों और हिंदुओं के हाथों। तो एक रिजॉल्व था कि हमारी ये आइडेंटिटी और हमने इसको हर तरीके से बरकरार रखना है। 65 की जंग को समझने के लिए हमें पहले ये पार्टीशन और उसके बाद के तनाजुर को देखना पड़ेगा। कश्मीर का मामला अनरिजॉल्व रह गया, यूएन दरमियान में पड़ी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे यूएन सिर्फ जो है करारदादें ही पेश करती रही, लेकिन इंडिया अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट करता रहा। 370 का निफाज हो गया, जिसकी वजह से दो स्पेशल जो है स्टेटस कश्मीर को दे दिया गया, लेकिन इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसे अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया। अब हुआ ये कि ये 1962 के अंदर जो है चाइना की और इंडिया की जंग हुई। कुदरतुल्लाह शाह कहते हैं कि उस जमाने में चाइनीज एम्बेसडर आए, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि सिर्फ आप अपनी फौजें ले जाएं तो बाकी हम कश्मीर का मसला खत्म करवा देते हैं, लेकिन बाज वजूहात की वजह से ऐसा नहीं हुआ। शायद उसमें अमरीकी प्रेशर भी था, या पाकिस्तान उस मौके पे अपने आप को अग्रेसिव नहीं शो करना चाहता था, या आप कह लें कि कोई पॉलिसी का उसमें कोई मसला था जिसकी वजह से नहीं किया। अच्छा, 62 की वॉर में इंडियंस को बड़ी सख्त किस्म की मार पड़ी और उनका मोराल जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर आ गया। उसके बाद हालात चलते रहे, रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध के अंदर एक डिस्प्यूटेड मार्श लैंड है, और गोस के अंदर बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं मिनरल्स के। तो रन ऑफ कच्छ के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से अच्छी खासी मार पड़ी, और बड़ा मशहूर वाकया है कि लेफ्टिनेंट नादिर परवेज जो सितारे जुरत बार हैं, यानी कि दो सितारे जुरत 65 में भी लिए, 71 में भी लिया, मेजर नादिर परवेज जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी रहे, तो उस बंदे ने, अकेले बंदे ने इंडिया की पूरी एक कंपनी जो है उसे पीओडब्ल्यू बना के ले गए। इंडियंस इतने डरे हुए थे पाकिस्तान के साथ। अच्छा, रन ऑफ कच्छ ने पाकिस्तान के जो मोराल को बूस्ट किया। चाहिए वही जमाना था जिसमें आपको याद होगा नेहरू फौत हुआ है, और नेहरू के मरने के बाद कश्मीर के अंदर अनरेस्ट शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि जो डॉक्टर अब्दुल्ला थे उनको जो है, जो नई रिजीम आई, जो नई गवर्नमेंट आई, उसने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, जो भुट्टो साहब जिसे हेड कर रहे थे, उन्होंने मशवरा दिया कि ये एक अपॉर्चुनेट टाइम है जिसके अंदर हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर जब आगे काम हुआ तो फिर पाकिस्तान ने प्लान किया कि किस तरीके से हम जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो उसमें जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर डिसाइड हुआ, जिसके अंदर जो है, जो कश्मीरी मुजाहिदीन को जो है ना एंटर करके उनके जरिए जो है एक बगावत बर्पा करवानी थी। और उसकी सपोर्ट के लिए जब एक हद तक अपराइजिंग इंडिया में हो जाती, जो कि नजर आ रहा था शेख अब्दुल्ला के गिरफ्तारी के बाद जो मुजाहरे हो रहे थे, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जरिए अखनौर को काट के इंडिया की लाइन ऑफ सप्लाई और कम्युनिकेशन जो है वो काट देनी थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, जिब्राल्टर फोर्स को कोई खास जो कहते हैं फतूहात नहीं मिली, क्योंकि कश्मीरी पॉपुलेशन जो उस जमाने में थी वो उस तरीके से मुतहरक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वक्त से पहले जिब्राल्टर को करना पड़ा। अच्छा, जिब्राल्टर के अंदर भी पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबियां मिली, और जो अखनौर शहर जो था उसके दरवाजे तक पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन उसमें फिर एक अनफॉर्चुनेट जो है इवेंट हुआ, यानी कि उस वक्त
شاید پلاننگ کا حصہ تھا وہ یہ ہوا کہ چین آف کمانڈ ہو گئی. جنرل ملک سے لے کے جو ہے جنرل یحییٰ خان کو کمانڈ سونپ دی گئی, جس کی وجہ سے انڈیا کو 24 گھنٹے کا ٹائم مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر سکے کشمیر کے اندر. اچھا, جب انڈیا نے دیکھا کہ پاکستان کے ایڈوانس کو وہ روکنے کے لیے یعنی کہ قابلیت نہیں رکھتا ہے, تو اس نے کنسنٹریشن آف فورس توڑنے کے لیے 2 اٹیکس لانچ کیے, جس میں سے ان کا جو سب سے بڑا لانچ تھا وہ سیالکوٹ کے اوپر تھا, اور جو دوسرا جو اس کا سیکنڈری اٹیک تھا وہ تھا لاہور کے اوپر. اور آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کے اندر چونڈا کی جو وار ہوئی, اس میں آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاؤں کہ انڈیا کا پورا آرمڈ ڈویژن تھا جو سیالکوٹ کے اوپر حملہ کر رہا تھا, اور پاکستان کی صرف ایک آرمڈ کی یونٹ تھی جس میں ان کے سی او نے اس طریقے سے اپنے ٹینک پھیلائے کہ انڈین یہ سمجھے کہ شاید پورے کا پورا جو ہے پاکستان کا بھی آرمڈ ڈویژن جو ہے وہ بارڈر پہ پہنچ گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایڈوانس رک گیا. اور اس ایڈوانس رکنے کی وجہ سے پاکستانی جب ری انفورسمنٹ پہنچی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا جو آرمر کا ٹینکوں کی جنگ ہوئی وہ چونڈا میں ہوئی, اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی. اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی جو ہے انڈیا آیا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہلا جو ہمارا تیسرا نشانہ حیدر راجہ عزیز بھٹی کو ملا برکی کے بارڈر کے اوپر, جس کے اوپر جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اتنے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کا جی او سی جو ہے وہ اپنی سٹاف جیپ چھوڑ کے جو ہے نا بھاگ گیا کہ کہیں پاکستانیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اچھا, اس میں ایک آپ کو بڑے مزے کا واقعہ سناتا ہوں. یہ 1994 کی بات ہے. لاہور سی ایم ایچ کے پاس ہمیں میں جا رہا تھا کسی کام سے, تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی کرنل شفقت بلوچ. کرنل شفقت بلوچ جو ہیں یہ راجہ عزیز بھٹی کے ہی یونٹ کے تھے. تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اپنے واقعات, میں نے کہا سر اپنے واقعات بتائیں, کیا آپ نے دیکھا؟ تو یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے 90 بندوں کے ساتھ پوری کی پوری انڈیا کی جو بریگیڈ اٹیک تھا اسے 24 گھنٹے تک روکے رکھا تھا. تو انہوں نے بڑی مزیدار باتیں بتائیں. انہوں نے کہا جب جنگ ختم ہو گئی تو نو مینز لینڈ کے اندر پیٹرولنگ کر رہے تھے, تو جھاڑی کی اوٹ سے نکلے تو دیکھا سامنے انڈیا کے 3 ٹینک کھڑے ہوئے, ان پہ جو ہے نا ان کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے. اور میں اس وقت یعنی کہ ہم دل میں میرے آیا کہ یار ہم تو آؤٹ نمبر بھی ہیں, دوسرا ٹینکس کے ساتھ ہے, لیکن خیر ہم نے کہا کہ ہم نے کانفیڈنس شو کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے. تو میں سیدھا جب قریب گیا میں نے اسے کہا میرے صاحب سر آپ ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کانفیڈنس سے وہ کہتے ہیں کہ باقی جوان بھی اسی طریقے سے تھے. تو وہ جو کرنل صاحب تھے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا یار ٹینک ہمارا باک ڈاؤن ہو گیا, پلیز گیو اس سم ٹائم کہ ہم نکل سکیں, ہمیں جانے کے لیے آپ دو. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ سر ہم برداشت تو نہیں کریں گے, پیچھے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آرڈرز کیا ہیں, تو آپ یہاں سے نکلنے کی کریں, آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, نکلیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمیں آپ کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی. تو کہتا وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے کہتا کہ یار تمہارے پاس سگریٹ ہے. تو اس زمانے میں انڈینز کو جو ہوتے تھے وہ بڑے یعنی کہ لو کوالٹی کے تھے, تو اس نے نام لے کے جو ہے نا وہ طلب کیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اسے ٹائم دیا گیا تو اس سے پہلے ہی وہ علاقہ چھوڑ کے رفو چکر ہو گیا. تو یہ ایک جذبہ تھا, ایک وہ پارٹیشن کے آپ کہہ لیں کہ تجربات جنہوں نے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 100 کے برابر ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ابھی بھی جو پرانے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرانے فوجی ملتے ہیں کہ جب ہم کسی شہر یا کسی علاقے میں جاتے تھے تو لوگ ہمیں اس طرح گھیر لیتے تھے جس طریقے سے جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی بسکٹ دے رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کھانے کی جو ہے برتن جو ہے وہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ کھانا کھا کے جاؤ. تو ہمیں انہیں کہنا پڑتا تھا کہ یار اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمیں آپ رستہ دو تاکہ ہم اپنا کام کر کے اپنی پوزیشن پہ پہنچے. تو وہ ایک جذبہ تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے فنکاروں نے, یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر صرف فوج ہی نہیں لڑی, اس میں فنکار بھی لڑے, اس میں ہمارے مزدور بھی لڑے, اس کے اندر ہمارے آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی فوجی ٹینکوں کے نیچے بام باندھ کے بیٹھ گئے. یہ ایسی لیجنڈز کب بنتی ہیں؟ ایسی لیجنڈز تب بنتی ہیں کہ جب فوج جو ہے وہ اپنے فل جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ وہ اور دشمن کے ایک ناقابل تسخیر فورس کو. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی انڈیا سے ہماری آرمی جو ہے آدھے سے بھی کم ہے. اس زمانے میں بھی یہی سچویشن تھی, اس زمانے میں تو ریسورسز بھی کم تھے. تو ایک چھوٹی سی فوج ایک اپنے سے 2 گنا بڑی فوج بلکہ 3 گنا بڑی فوج کو ہر محاذ پہ شکست دے رہی ہو تو پھر لیجنڈز جنم دیتی ہیں کہ فرشتے اترے. اور
کیا نام ہے اس طریقے سے اللہ کی امداد ایسی تھی بے شک کہ ہم نے سر، اپنے اس کے اندر آبجیکٹو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی افواج نے 1965 کی جنگ میں جس طرح ان کا مقابلہ کیا انڈینز کا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فنڈز کی بات کی جائے تو یقیناً پاکستان کے پاس اس وقت، چونکہ پاکستان آزاد ہوئے تھوڑے سال ہوئے تھے، پاکستان کے پاس فنڈز بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مینجمنٹ اور جذبہ وہ جو تھا اس کی نظیر نہیں بہت ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسے بات ہی ہے۔ کریں اس وقت سے لے کے آج تک کی، تو پاکستانی افواج کے پاس ایک اور بہت زیادہ بڑا ایکسپیرینس گین کیا ہے انہوں نے، جو شاید دنیا کی کسی اور فوج کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس نہ ہو، جو کہ اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک سے مقابلے کا ہے، اور جس سے امریکہ اور باقی پوری دنیا کے جو ممالک کی افواج ہیں وہ بھی مستفید ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایج ایک پاکستان کی فوج کو حاصل ہے سر، اس کو وار کے اندر کس طرح سے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پاکستانی جو حکمت عملی ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانے میں مدد ملی ہے؟ دیکھیے جی، پاکستانی فوج وہ دنیا کی واحد فوج ہے جس نے ٹیررزم کو شکست دی۔ پاکستانی قوم اس جنگ میں بھی اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ 70 سے 80 ہزار جانوں کا ہم نے قربانی دی، فوج کی بھی 7 سے 8 ہزار غالباً، یعنی کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اچھی خاصی 5 6 7 ہزار کیجلٹیز پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، عراق میں بھی اسے شکست کھانی پڑی جہاں جہاں پہ گیا، لیکن پاکستان نے ڈیلیور کیا۔ اس کی وجہ ایک ریزالو، ایک بہتر ٹریننگ، بہتر موٹیویشن اور بہتر لیڈرشپ تھی۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب آپ بات کرتے ہیں آرمیز کی، تو اچھائی یہ دیکھی جاتی ہے کہ آفیسر اور جوان کا جو ریشیو ہے وہ کیا ہے۔ تو پاکستان آرمی اس وقت دنیا کی بیسٹ ہے، اور میرے خیال میں اسرائیلی آرمی اس کے بعد ہے، جس میں آفیسر اور جوانوں کی شہادتوں کا اگر آپ ریشیو نکالیں تو قریب ہے کہ ہر 3 4 جوان جہاں پہ شہید ہوتا ہے تو ساتھ ایک آفیسر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ کمپلیمنٹ ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے ہمسائے ممالک کے اندر دیکھ لیں تو آپ کا جو مین دشمن ہے انڈیا، اس کی نسبت آپ کا بجٹ بہت کم ہے، لیکن اس کم بجٹ کے اندر، کم ریسورسز کے اندر بھی جس قسم کی پرفارمنس پاکستان آرمی دے رہی ہے، پاکستان ایئر فورس، آپ کو پچھلے سال یاد ہے کہ جو 27 کی جھڑپ تھی، تو آپ کو ہیٹس آف کرنی پڑیں گے۔ نیوی آپ اپنی دیکھ لیں کہ ہماری نیوی سب سے چھوٹی نیوی ہے، خطے کی نیویز میں سے ہے، لیکن جب بات آتی ہے مادر وطن جو ہے اس کی حفاظت کی، تو پاکستان نیوی بھی جو ہے وہ انڈیا کی ایسی سب میرینز کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے جو خود انڈینز کے حساب سے صحیح۔ انڈیٹیکٹیبل ہیں۔ تو اس پروفیشنلزم کو، اس کمٹمنٹ کو، اس انوویشن کو داد دینی پڑے گی، اور شاید اسی وجہ سے اس دنیا کی اس ہوسٹائل انوائرمنٹ میں پاکستان نہ صرف کھڑا ہے، بلکہ اب دنیا عالمی جو طاقتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریکنیبل پاور ہے، اور اس کے ساتھ ہی علاقے کے اندر کام ہو سکتا ہے۔ سی پیک سے لے کے آپ آ جائیں امریکہ کی طرف، تو کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو آپ کو سلیوٹ کرنا پڑتا ہے، اور میرے خیال میں وہ ہماری قوم کے بیٹے ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانوں سے، جو اپنی دماغی اور جسمانی جو صلاحیتوں کے بہترین استعمال سے اپنے مادر وطن کا نام جو ہے وہ سر بے اونچا شک کریں۔ ان دونوں چیزوں کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، ایک 1965 کی وار کو اور دوسرے نمبر پر دہشت گردی پاکستان کے اندر جو ہوئی اس کو روکنے میں، اور اس کے اندر پاکستانی افواج نے جس طرح سے قربانیاں دیں اور اس سے لڑے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک تیسری انگیجمنٹ بھی فوج کی ہے، جو کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر چاہے سیلاب ہو یا کوئی اور ہنگامی صورتحال، پاکستانی افواج کے جو نوجوان ہیں وہ شانہ بشانہ دوسری جو سول فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تجزیہ فرما دیجیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں جہاں پہ نظریاتی اور فزیکل سرحدوں کی محافظ ہے، وہاں پہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی سخت وقت آیا تو یہ لوگ وہ تھے جو سب سے پہلے آگے آئے، اور انہوں نے سول گورنمنٹ کی بھرپور مدد کی۔ اگر آپ کو 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، یا اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو 2010 کے سیلاب تھے، یا جو ابھی جو کراچی کے اندر اور ملک بھر کے اندر جو صورتحال ہے، تو اس میں قوم کے یہ بیٹے مخلص ہو کے اپنے تمام وہ جو کہتے ہیں جو خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور ایک میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، جہاں پہ سو کالڈ ہمارے جو دشمن ملک جو ہیں وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ افواج اور قوم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں،
تو وہاں پر بھی جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں کے وہی لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سب سے بڑی یہ ریلیف ہوتی ہے کہ پاکستان آرمی آ گئی اور اب ہمیں بچا لیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے فوج پاکستان کے لیے. گلگت سے لے کے گوادر تک، سندھ کے کراچی تک، جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان آرمی ہوتی ہے جو وہاں پہ مدد کرتی ہے، لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، اور ریلیف ایسی دیتی ہے کہ لوگ خود دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مددگار جو ہیں وہ پہنچیں تاکہ ہمیں بچائیں. تو ہیٹس آف فار بہت دیم. شکریہ محمد بلال افتخار صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، جو واقعات آپ نے آج سنے ہیں اس میں یقین میرے لیے تو بہت بڑی واقعات ہیں. جیسے وہ سگریٹ والا واقعہ تھا کہ وہاں پہ ٹینک کے اندر فوجی تھا، ان کا ایک سینئر آفیسر، جو کس طرح سے وہاں سے بھاگ گیا اور اس کو اس وقت بھی سگریٹ کی پڑی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جذبے کو ہم نے جس طرح سے ڈسکس کیا، یقیناً یہ ساری چیزیں قابل ستائش ہیں. مختلف ادوار میں پاکستانی افواج کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز سیٹ کیے جاتے ہیں، جس کو ففتھ جنریشن وار کا نام دیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. اگر فوج کے اندر بھی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے اور اس کو اگر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹرینڈ کا حصہ بن کے اپنی ہی فوج کا جو مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ، جیسے اب اس موقع پر لوگوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں میں، پچھلے ادوار میں جو فوج پاکستان کے اوپر کس طرح سے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت میں اور انڈین آرمی کے جو ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کو ہمیں ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً پاکستان ہمارا اثاثہ ہے اور پاکستان کے بغیر ہمارا وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمان محمد بلال افتخار صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.